हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया है या उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में। एक तो इस मौजू पर बात करेंगे कि ये फ़ैसला क्या है, उसका बैकग्राउंड बताएंगे। एक तो इस मौजू पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने 10 अप्रैल को कौमी असम्बली की जो इमारत है उसके अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई थी। उस तकरीब में शिरकत की थी। उसके ऊपर बहुत से हलकों ने एतराज़ भी किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ उस तकरीब में क्यों गए थे। उनके खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चला। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसकी वजाहत जारी की है। उनकी वजाहत के ऊपर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर अहम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ही हमारी जो ख़्वातीन हैं, ख़्वातीन अरकान कौमी असम्बली, उनका एक विमेन काकस बना हुआ है ख़्वातीन की बेहतरी के लिए। तो उसके क्या मसाइल हैं, यानी कि जो अरकान कौमी असम्बली, ख़्वातीन अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको क्या मसाइल हैं। हम तो आम तौर पर तो ये सोचते हैं कि जो ख़्वातीन पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं वो तो एक अशराफिया से तल्लुक़ रखती हैं, उनका कोई मसले मसाइल उनको नहीं होंगे, लेकिन उनके भी मसाइल हैं जो कि एक आम औरत से भी जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म को एक वज़ीर आज़म को अदालत ने बरतरफ कर दिया है। ये वज़ीर आज़म किसी भी जगह का हो, ये ठीक नहीं है, बरतरफी ठीक नहीं है कि अदालतें इस तरह वज़ीर आज़म को घरों में भेजें। असूली बात तो ये है कि ये गलत हुआ है। आज़ाद कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उन्होंने उनको बुला के सरदार तनवीर इलियास को बुलाया है और कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई लंबी चौड़ी डेटें नहीं दी और उनको बरतरफ कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी अपील की है। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट जो आज़ाद कश्मीर की है उन्होंने भी उन्हें बुलाया हुआ था इसी केस में, तो इन्हें अदालत केस में। और इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मज़ीद टाइम दे दिया है। जवाब जमा कराने का तकरीबन 2 हफ्ते दिए हैं। और कल नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इमरान खान साहब ने जो ज़मान पार्क लाहौर है वहाँ पर इजलास बुला लिया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ़ैसला क्या है, पहले आप ये बताएं कि फ़ैसला क्या है। अच्छा शाह जी, एक तो पहले मैं इस चीज़ पर बात करूंगा कि ये जो आप कहते हैं ना जी कि वज़ीर आज़म जहाँ कहीं का भी हो तो उसको बरतरफ नहीं करना चाहिए। अदालतों को नहीं बर्तरफ करना नहीं चाहिए। तो या तो फिर ये कर देना कि वो उसको इम्यूनिटी हासिल है। अगर उसको इम्यूनिटी हासिल नहीं है तो उस पर लॉ अप्लाई होना चाहिए। इशू ये है कि अगर अदलिया अपनी तौहीन के ऊपर इलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजेगी तो वो गलत है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो और चाहे वो शायद सरदार तनवीर इलियास हो। देखें शायद सरदार देखें तनवीर इलियास की ज़ात यहाँ पर मामला नहीं है, नहीं नहीं यहाँ मस पर विल ऑफ द मैं नहीं पीपल नहीं मामला विल है। ऑफ द पीपल वाला मामला है, हाँ, लेकिन ये है कि मैं तो शाह जी जो एक जिस बुनियाद पे फ़ारग किया गया ना, मेरे लिए वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आप फैसला बताएं ना, आपने पढ़ा है वो हाँ, बताएं। ये नहीं है कि वो वज़ीर आज़म है तो उस पर जो है नहली नहीं लग सकती। उस पर लग सकती है, क्यों नहीं है। वो किस कानून की नुमाइंदगी कर रहा है कि अगर वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। फिर इसका लेकिन ये है कि इस केस पर अगर हम आए, जी मैंने प्लीज़। वो केस मैंने देखा है तो जो वजह इन्होंने बनाई है मुझे उस वजह से इख्तलाफ है कि जो कोर्ट ने जिस बुनियाद पे फ़ारिग किया है, कोई ऐसे कोई संगीन इल्ज़ाम तो कोर्ट पर नहीं लगाए। और ये वो वाली बातें हैं कि जो हर रोज़ होती हैं और इस मामले पे एक अदालती इस्लाहात की अपने लेवल पर ज़रूरत है। उनके पॉइंट क्या हैं? उनके पॉइंट ये हैं कि मैं सऊदी अरब से फ़ंड लेकर आया हूँ और मैंने वो लगाने हैं और ये स्टे दे देते हैं। ज़्यादा उनके इश्यूज़ जो हैं वो इस बुनियाद पे हैं। एक पे जो चीज़ उन्होंने उसमें कोट नहीं की हुई, लेकिन एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, वो बता रहा था कि जी उसने ये भी कहा कि ये बाज़ का वकीलों को ख़ुद बुलाते हैं कि आप आएँ, पिटीशन फ़ाइल करें, हम स्टे दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात एजाज़ ये भी तो गलत नहीं है, स्टे तो आ रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसा कोई पर्सनल किस्म का एलिगेशन तो नहीं था कि जिसको कोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा उसको सीरियस ले लेती। यानी जो मैं तो उस आपको इबारत का हवाला दे रहा हूँ, उस उन पैराग्राफ का हवाला दे रहा हूँ कि जो अदालत ने जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की उसने जो गुफ्तगू की है, जिसको बुनियाद बनाया जी कि ये तौहीन के ज़ुमरे में आते हैं, वो ऐसी कोई तौहीन वाली बात नहीं है।
اب یہ والا جو ہے کہ سٹے ہوتے ہیں، یا تو نا کہ آپ کو یہ ایسی بات ہو کہ ادھر سٹے نہیں ملتے اور انہوں نے کوئی غلط الزام لگا دیا، سٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ان کا ایک اور پوائنٹ یہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ یہ جو سعودی فنڈ آئے ہیں وہ میں نہیں لگا پا رہا. دوسرا ان کا یہ تھا جی کہ یہ جو تمباکو کی فیکٹریز ہیں ان کے خلاف میں نے کوئی ایکشن لینا تھا یا لیا تھا، ان کو سیل کیا تھا، وہ عدالت میں جا کے وہ ڈی سیل کرا رہے تھے. اور اعزاز کو ویسے اسی طرح کی بات جو ہے، کل ہم جب الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے، الیکشن کمیشن نے جو چیئرمین سینٹ کو اور جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو لیٹر لکھا ہے، تو اس نے تقریباً کو یہی باتیں کی ہیں کہ ہمارا فنکشن کی رستے میں سپریم کورٹ رکاوٹ یا عدالتیں رکاوٹ بن رہی ہیں. ہم نے جو ڈسکا الیکشن کے کیس میں جو ایکشنز لیا تو اس میں آگے عدالتیں جو ہیں ان کو سٹے دے دیتی ہیں. ہماری جو کنٹمپٹ کرتا ہے، ہماری جو توہین کرتا ہے، ہم اگر ان کے خلاف ایکشن لینے لگتے ہیں تو ان کو سٹے دے دیا جاتا ہے. پھر ہمیں کوئی تھریٹننگ لیٹرز آتے ہیں، اور پھر جو ہے یعنی کہ جب ہمیں پورا ایک انڈر پریشر کیا جاتا ہے تو اس ٹائم ہمیں الاؤ کر دیا جاتا ہے جی کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، وہ پیش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے، الیکشن کمیشن اسے ایگری نہیں کرتا، تو لہٰذا انہوں نے بھی ایک اپنا شکوہ تو کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب اگر اس بنیاد پہ میں کوئی گالیاں دینے کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر بے بنیاد قسم کے الزامات لگائیں، ججز پہ لگائیں یا دوسروں پہ لگائیں، لیکن اتنی بات کرنا یہ تو کوئی ایسی توہین کے زمرے میں نہیں آتا. عمر، آپ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو برطرف نہیں کیا جانا چاہیے تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر میری جو بات نہیں، ہے، آپ کی بات اور میری بات میں فرق ہے. نہیں میں تو آپ جو ہے نا آپ نے پہلے ایک معیار رکھ لیا ہے جی کہ وزیر اعظم جس جگہ کا بھی ہو اس کو برطرف نہیں کیا جانا نہیں، چاہیے. لیکن اگر یہ جو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ توہین عدالت اپنے کیس میں اعزاز توہین میں عدالت لگا کے نہیں، میری بات آپ سنیں. وزیر اعظم کو فارغ کر دیں. ایک منٹ یوسف رضا گیلانی کو آپ نے اسی طرح فارغ کیا تھا. یوسف رضا گیلانی کے کیس میں مجھے عدالت کا پوائنٹ سٹرانگ لگتا ہے. نہیں عمر، نہیں والی کیا بات ہے عمر بھائی، میری بات سنیں نا. نہیں والی بات ہے. نہیں کیسے ہے؟ سن لیجئے نا میری بات. کس قانون کے تحت وہ لیٹر نہیں لکھ رہے؟ میں بتا دیتا ہوں نا، میں قانون آپ کو بتا دیتا ہوں. آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے عدالت کی جورسڈکشن. عدالت ایگزیکٹو میں داخل نہیں ہو سکتی. عدالت کا کام نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم کو حکم دی کہ تم یہ لیٹر لکھو، تم یہ فلاں. عدالت کا یہ کام نہیں تھا. دیٹ واز اے رانگ آرڈر. اعزاز اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ این آر او کا کیس چل رہا تھا. جو این آر او ہوا تھا، جو آرڈر لے کر آئے تھے، وہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ ایک ڈسکریمنیٹری لا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کو عدالت نے انڈو کر دیا. جب سارے کیسز کھلے، ان کا نہیں کھل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ آپ ان کو لیٹر لکھیں. تو اس میں کون سی غلط بات کیا تھی؟ عمر ایگزیکٹو کو یار نہیں، یہ میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں نا. آپ دیکھیں نا، آپ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب فیسز دیکھنے لگ پڑتے ہیں اور کیسز نہیں دیکھتے تو پھر فرق آتا ہے. چیمہ صاحب یہ مان لیجئے نا. دیکھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ باعث ہوتے ہیں. میں کیوں مانوں؟ میں آپ کو کیس کے میرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کیس کے میرٹ ڈسکس کریں. فیس تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. چیمہ صاحب میں عرض کر رہا ہوں، آپ میرٹ کے ڈیٹیل کے اوپر جا رہے ہیں. اس کو یوسف رضا گیلانی کو کیوں فارغ کیا گیا تھا؟ اس لیے فارغ کیا گیا تھا کہ آپ کو یاد ہو کہ یوسف رضا گیلانی وہ پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہو گیا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم بہت زیادہ انوالو تھی ہمارے سویلین افیئرز میں، اور ججز کے ساتھ ابھی نہیں ہے، تب نہیں تھی. ہاں، تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ رابطے ختم کر دیے. نہیں، میں یہ یار یہ کیا باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ اس ٹائم کھڑا ہوا تھا تو اس لیے جو عدالت نے ان کو نہل کیا. عمر میں بیک ہماری جو بہت ساری عدالتیں ہیں نا، تاریخ ہماری بتاتی ہے، ہماری تاریخ تاریخ جو بھی بتاتی ہے. یہ کیس جو ہے، آپ اس کو کیا آپ میسج کیا دیتے ہیں؟ کیا آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ میں یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ عدالت کو، میں قانون کو اور آئین کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. کیا عدالت کا کام نہیں تھا. قانون کو ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں؟ عدالت کا کام نہیں تھا. پرائم منسٹر جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لکھنا. یا تو نا کہ آپ یہ اس بات پہ آپ کریں کہ ادھر کوئی قانون کی تشریح میں پرابلم تھا، یا تو کوئی اس طرح کا جواز ہو، وہ بھی جواز نہیں تھا. قانون کی تشریح چیمہ صاحب کون کر رہا ہے؟ آج اگر عمر عطا بندیال پہ بات ہو رہی ہے تو تشریح کا ہی رول ہے نا. آج اگر عمر عطا بندیال پہ بات ہو رہی ہے تو تشریح کا رول ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تشریح ٹھیک نہیں کر رہا، تو کل وہ تشریح کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ آصف سعید کھوسا صاحب تھے، ون آف دا ججز جنہوں نے ان کو فارغ کیا تھا. اور آصف سعید کھوسا صاحب وہ جج ہیں
جو آخری دم تک اس لالچ میں رہے کہ ان کی مدت ملازمت میں آصف سعید کھوسا کو میں تو نہیں کہہ رہا کہ فرشتے ہیں صاحب سن لیجئے میں ایک پرٹیکولر کیس کی بات کر رہا ہوں. میں پرٹیکولر کیس کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں. جب یہ کیس انڈر ڈسکشن تھا نا اس ٹائم آصف سعید کھوسا نہ چیف جسٹس ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ایکسٹینشن دے رہے. ایسا ہی ہے. اس وقت کون چیف جسٹس ہے؟ افتخار محمد چودھری تھے. افتخار محمد چودھری تھے. تو افتخار محمد چودھری کہاں پہ لنکڈ اپ تھے؟ کیا یہ ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے کہ یار میں کیس کی بات کروں آپ جو ہے لنک پہ چلے جاتے ہیں؟ یہ بات ضروری ہے جب تک ہم پورا کانٹیکسٹ نہیں بتائیں گے. یار یہ کانٹیکسٹ کی بات نہیں, آپ میرٹ پہ ایک پرٹیکولر کیس پر بات عمر میں جب آپ نے کسی کو فارغ کرنا ہے نا تو آپ لا پوائنٹ بھی بنا لیں گے, تشریح بھی اپنی مرضی کی کر لیں گے. یہ والا کوئی طریقہ یہ ہے نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جو ہے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں, پھر عمر عطا بندیال بھی ٹھیک کر رہے ہیں, میری بات اس پہ اعتراض کرنا بند کر دیجئے. آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ پرائم منسٹر جو ہے اس پر لا اپلائی نہیں ہوتا. میں یہ کہتا ہوں اگر پرائم منسٹر نے کوئی کرائم کیا ہے, یار کرائم والی کیا بات ہے؟ کرائم نہیں ہے نا, یہ کرائم نہیں ہے کہ عدالت ایک غیر قانونی اور غیر آئینی, یہ غیر آئینی اقدام ہے. غیر قانونی کیا تھا؟ غیر قانونی کیا تھا کہ ادھر کیس کیوں نہیں کھول رہے؟ مجھے یہ بتائیں سوئٹزرلینڈ میں کیس کیوں نہیں کھول رہے؟ یہ غیر قانونی تھا. مجھے یہ بتائیں کہ غیر آئینی کام یہ تھا کہ عدالت کا کام نہیں تھا کہ وہ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کرے. یہ غیر آئینی کا کام تھا. این آر او, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ این آر او کا کیس چل رہا تھا. اس کے این آر او کس نے پاس کیا تھا؟ کس نے پاس کیا؟ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا. آپ نے مانا پارلیمنٹ کو؟ کیا تھا؟ ڈسکریمنیٹری لا تھا. ڈسکریمنیٹری لا تھا. پارلیمنٹ دوبارہ پاس کر دی تو ختم ہو جاتا. کیا پارلیمنٹ نے پاس کیا؟ آپ نے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نے پاس, مجھے یہ بتائیں, آئین نے پارلیمنٹ کو پاور دیا نا. آپ مان لے کہ ہم پارلیمنٹ کی مانتے ہی نہیں, ختم ہو گئی بات. آپ کہہ آپ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا کوا کالا ہے. آپ جو جی چاہے آپ نے ایک بات پیڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو کرتے جائیں تو ٹھیک ہے. یعنی کہ یوسف گیلانی کی جو ہے نا برطرفی وہ غلط تھی, ٹھیک ہے, میری نظر میں ٹھیک تھی. آگے چلیں. میں آپ کو اب یہ بات کر رہا ہوں کہ جس بندے کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سردار الیاس تنویر, ہاں ٹھیک ہے, یعنی کہ میں ذاتی طور پہ میری اس بندے کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. ہم نے اس کے خلاف پروگرام کیا چیمہ صاحب, آپ نے تو یہی ہے نا. تو پھر اسی بنیاد پہ ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جس بنیاد جو چیز کو ابھی عدالت نے بنیاد بنایا ہے اس میں مجھے تو کوئی وزن نہیں لگتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ عدالت جو ہے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں, آپ اس بنیاد پہ آپ جو ہے لوگوں کو توہین عدالت کا کیس تو نہیں بنا سکتے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے چیمہ صاحب. عرض یہ ہے کہ تنویر الیاس جو ہیں ان کے ویسے برے دن چل رہے ہیں. آج سیشن چل رہا تھا وہاں پہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا, اس میں بھی ان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی تھی. اس جو سیشن جو چل رہا تھا اس میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اور کل میں پارلیمنٹ ہاؤس میں متی اللہ جان اور میں اکٹھے تھے تو ہماری سردار تنویر الیاس سے کل بات ہو گئی. وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو ہم نے انہیں وہ سوال جواب کیا کہ جی عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, یا اس طرح ظاہر مقصد تھا کہ وہ کوئی بات چیت کریں. تو کل سردار تنویر الیاس کہہ رہے تھے کہ جی میرے خلاف نا سازش کی جا رہی ہے اور اداروں کے لوگ جو ہے نا وہ میرے اراکین قومی اسمبلی کو, اراکین اسمبلی کو بلا کے مل رہے ہیں اور وزیروں کو بلا کے. یہ کل وہ الزام لگا رہے تھے, کل وہ بات کر رہے تھے, آج یہ فارغ ہوا. اچھا, اور چیمہ صاحب ایک اور دلچسپ بات کہ ہمارے ہاں یہاں پر پاکستان میں جو عدلیہ کے اوپر ہے نا کہ بھی ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ پرو عمران عدلیہ ہے, یہی الزام لگتا ہے نا عدلیہ کے اوپر. تو آزاد کشمیر میں بھی وہی صورتحال ہے کہ وہاں پر وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہے اور وہاں پر عدلیہ پر الزام ہے کہ وہ پرو مسلم لیگ نون عدلیہ ہے. اچھا, جو چیف جسٹس ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے وہ فاروق حیدر صاحب تھے, وہ مسلم لیگ کے تھے پرائم منسٹر. جی, تو ان کے بڑے قریبی جانے جاتے رہے. اچھا, تو وہاں پر عدلیہ پر یہ الزام ہے, تو یہاں پر عدلیہ پر یہ ہے. تو اور یہ المیہ بھی ہے چیمہ صاحب, اگین دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ کہ ہمارے عدلیہ کے اندر بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے. اب جج جو ہے نا اپنے فیصلوں سے نہیں اپنی پارٹیوں سے جانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگلے معاملے پہ چلے. اگلا معاملہ بھی جج صاحب کے بارے میں, اگلا معاملہ بھی جج صاحب پہ. اچھا چیمہ صاحب, قاضی فائزی صاحب کے اوپر بڑے ٹویٹر ٹرینڈز چلے اور اگین جو لوگ عمران خان صاحب کے نیریٹو کی حمایت کرتے ہیں وہ قاضی فائزی صاحب پر کل سے وہ بڑی بھرپور تنقید کر رہے ہیں. اور ٹویٹر ٹرینڈ چلایا گیا کہ قاضی چوروں کے ساتھ, یہ ٹویٹر ٹرینڈ چلایا گیا. اب یہ وہی قاضی فائزی صاحب ہیں کہ جن کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا تھا. ابھی عمران خان نے تو پہلے تو کہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے, کیمرے پہ نہیں کبھی کہا, لیکن پہلے ریفرنس کے اوپر سائن کیے انہوں نے. شہزاد اکبر جو اب برطانیہ میں ہیں گئے ہوئے,
تو انہوں نے وہ فائل کیا تھا، اور بیرسٹر فروغ نسیم یہ بڑے کردار تھے نا مرکزی، تو یہ تو عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے. پھر جب عمران خان صاحب باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا تھا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ ایکچوئل پلیئر وہ تھے فیض حمید صاحب. تو عمران خان صاحب فیض حمید کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ کیس غلط بنا تھا. یہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہوا ہے، کیمروں کے سامنے کہا ہوا ہے، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے ایگزونریٹ کر دیا. عمران خان صاحب جو ہے میرے خیال دنیا میں ایک واحد لیڈر ہیں کہ جن کی اپنے ہر بیان کی ایک متضاد بیان بھی موجود ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے کہنے سے، وہ نہیں پرواہ کرتے. ٹھیک بات ہے. اچھا چیمہ صاحب، اب ہوا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اکیلے یہ جو ہے انویٹیشن نہیں تھا، سپریم کورٹ کے سارے ججز کو تھا. سپریم کورٹ کے ججز باقی نہیں آئے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ جو ایک نا وضاحت آئی ہے کہ جی میں نے عدلیہ سے بھی پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا جب مجھے انوائٹ کیا گیا کہ سیاسی تقریریں تو نہیں ہوگی، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ آئین کے بارے میں ہوں گی. ویسے یہ بات انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہی تھی. تو اور جو انویٹیشن ہے وہ بھی میرے خیال رضا ربانی صاحب کے ذریعے گیا تھا. انویٹیشن رضا ربانی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے گیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے گیا تھا، اور شاید رضا ربانی صاحب کے ذریعے گیا تھا. اچھا. اور میرے خیال اس کو وہ زیادہ سنجیدہ لے گئے ہیں کہ ربانی صاحب کے ذریعے آیا تو وہ شاید ایسا نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال ہے کہ اعزاز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کوئی چند ہم خیال ججز تو ان کے بھی ہیں نا، تو ان سے ہی پوچھ لیتے، مشورہ کر لیتے. یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ صبح اٹھ کے تیار ہو کے نہا دھو کے تو آگے اور انہیں پتہ چلا کہ یار باقی جو ہیں وہ دھوکہ دے گئے. یہ تو نہیں ہے. ان کو بھی ان سے بات کر لینی چاہیے تھا، بہتر تھا. اب یہ ہے کہ جتنی ایک معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، یہ آپ کو ان نیسیسری یہ ان وانٹیڈ اٹینشن نہیں لینی چاہیے. میں تو چیمہ صاحب میں عرض یہ کروں گا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اور قومی اسمبلی کے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو چاہیے تھا کہ اس میں دعوت سب کو دیتے، عمران خان کو بھی دیتے، تمام ججز کو بھی دیتے، اور تمام فوجی جو افسران ہیں ان کو بھی دیتے، سب کو دیتے اور بتاتے آئین کی اہمیت کیا ہے. تو یہ اگر آپ کو میں جب یہی بات کرتا ہوں کہ آپ مشورہ ٹائم پر دیا کریں تو آپ دیتے نہیں ہیں، جب ہو جاتا ہے تو آپ بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں رہ گئی ہیں. نہیں چیمہ صاحب یہ تو اب آپ جب میں کہتا ہوں کہ مشورہ دیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرا کام مشورہ دینا نہیں ہے، اور پھر آپ مشورہ دیتے بھی ہیں. نہیں میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، میں نہیں آپ کی باتیں پہنچ رہی ہیں نا، آپ سے باتیں لوگ آپ کی دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا پورا پاکستان جو ہے وہ ٹاک شاک دیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب ویسے نہ جاتے تو بہتر تھا. یہ ایک ان نیسیسری اٹینشن ہے اور اس سے بڑی اینگلنگ ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جن کی ہم تصویریں لگا کے، ہم کیا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو تصویریں لگا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ساکم سار فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ تو کوئی اچھے الفاظ میں تو ذکر نہیں ہو رہا ہوتا نا. تو یا ہم یہ بھی تو نہیں سمجھتے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو جیسے ساکم سار کے ساتھ بریکٹ کیا جائے. چیمہ صاحب اگین یہاں پہ میں آپ کی آرگیومنٹ یہاں پر دے رہا ہوں، جو میں نے وہ کہا تھا نا کہ یار ہم باعث نہیں ہیں، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی اور میں اس سے بڑا امپریس ہوا تھا کہ یار جو کچھ میں ہوں نا، مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا، ان کا کنڈکٹ وہ بتا رہا ہے اور ماضی میں بھی بتایا کہ وہ کیا ہے، ان کو وضاحت دینے. اب ٹویٹر ٹرینڈ دیکھ کے سن لیجیے نا، اب ٹویٹر ٹرینڈ دیکھ کے یا سرخیاں اخباروں کی اور ٹی وی چینلز کی دیکھ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے قانون کے مطابق. شاید میں ابھی بھی ایک بات کرنے لگا ہوں، میرے لیے آپ اس سے بھی امپریس ہوں گے. چلیے پلیز. تو میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب نے آج وضاحت دی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جس لیے بھی دی ہے لیکن ان کو فیل ہوا ہے نا. انہیں ٹھیک ہے، اگر میرا خیال ہے کہ جو ایسی سچویشن ہے تو قاضی صاحب نے جب وضاحت دی ہے تو غالباً وضاحت انہوں نے کل بھی دی تھی، تقریر میں بھی دی تھی، اگر ان کو دوبارہ موقع ملے نا تو شاید وہ نہ جائے. ٹھیک ہے، اوورال ایک میرا خیال ہے کہ اگر ایک وہ پہلے جو ان کو پتہ ہے کہ ان کے محالفین کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ ان کو ہر طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کم متنازع بنے تو شاید وہ زیادہ اچھا ڈیلیور کر سکیں. اگر وہ زیادہ متنازع بن جائیں گے تو کوئی کہے گا جی میں یہ میرا کیس نہیں سن سکتے، یہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یعنی میں ایک ایز اے ویل وشر میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ ویل وشر تو ہے نا، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے ویل وشر ہیں. شہباز شریف صاحب کے بھی ویل وشر ہیں، شاید میں آپ کا بھی ویل وشر ہوں. ہاں میرے بھی ویل وشر ہے، میں مانتا ہوں. تو ابھی کوئی اور بات رہ گئی، وہ کیا اسے کہتے ہیں، وومن کاکس والی. ہاں جی، وومن کاکس کی. پارلیمنٹ کے اندر چیمہ صاحب ایک نا وومن کاکس بنا ہوا ہے
فہمیدہ مرزا صاحبہ جب اسپیکر قومی اسمبلی تھی تب سے غالباً یہ بنا ہوا ہے. تو بیسکلی ایک خواتین کا کونا ہے, ٹھیک ہے, ایک دفتر ان کو دیا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ خواتین اراکین جو اسمبلی ہیں اور پارلیمنٹ ہے وہ بیٹھتی ہیں. تو انہوں نے آج ایک تقریب بلائی ہوئی تھی جس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو بلایا ہوا تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں دنیا میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں. آسٹریلیا کا حوالہ دیا, کہتے ہیں میں نے ادھر بتایا کہ ہمارے ادھر ویمن کاکس ہے تو بڑے لوگ امپریس ہوئے, اور بھی دنیا میں بتا رہے تھے کہ یورپ میں کہیں جاؤں تو تب بھی ریفرنس دوں تو بڑا اچھا لوگ جانتے ہیں. تو جو موضوع تھا اس تقریب کا وہ یہ تھا کہ خواتین کو جو بجٹ بنانے کا عمل ہے اس میں شامل کیا جائے, ایک, اور دوسرا یہ کہ خواتین اراکین قومی اسمبلی جو کہ ریزرو سیٹوں پر بھی آتی ہیں ان کو بھی آپ اسکیمیں دیا کریں, ترقیاتی بجٹ دیا کریں. ویسے تو ریزرو سیٹیں ہوں یا ریزرو الیکٹڈ ہوں, میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ ترقیاتی بجٹ ان کو ملنا چاہیے اراکین پارلیمنٹ کو, کیونکہ یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا. اگر آپ یہ مشورہ دیتے تو یہ چیزیں ابھی تک رک چکی ہوتی ہیں. چیمہ صاحب اگین میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, آپ آگے بات کر دیجیے گا تو مشورہ ہو جائے گا. تو خیر چیمہ صاحب وہاں پر باتوں میں نا دو باتیں بڑی انٹرسٹنگ پتہ لگی. ان کے پاس ڈیٹیلز تو نہیں تھی لیکن انہوں نے باتیں تقریب تھی, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ خواتین ٹیکس دیتی ہیں. یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی. دوسری جو بات تھی, یہ کس طرح انہوں نے کہا, کوئی اس کا کوئی کیا ایویڈنس یا کوئی ان کے پاس اس کا ڈیٹا موجود ہے, اس کے پاس میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا, انہوں نے کہا خواتین جو ہیں وہ تو زیادہ اتنی اکنامکلی امپاورڈ ہی نہیں ہے تو ٹیکس وہ بیچاری کس طرح میک دیتی اپ ہیں. تو کرتی ہے نا, کپڑے لیتی ہیں نا, ٹھیک ہے, گھر کا بجٹ بھی ان کے پاس ہی ہوتا ہے ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب جو دوسری اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے, بڑی اچھی ترمیم ہے, اختیارات صوبوں کو چلے گئے ہیں. مرکز میں بھی ایک ویمن ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہوتی تھی, یاد ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. تو ویمن ڈیولپمنٹ کی جو اب منسٹری ہے نا اب وہ ڈیوالو ہو گئی, صوبوں میں چلی گئی ہے. اب وہ ویزیبل اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن مرکز میں کوئی نہیں ہے. اب نقصان اس کا ہو رہا ہے کہ جو فیڈرل لیول کے اوپر خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی رول نہیں ادا کیا جا رہا. تو وہاں پر ذکر ہوا کہ اگر ایک بچیوں کا اسکول بنانا ہے نا, اسکول, تو اس کو بنانے کے لیے کم سے کم 4 سے 5 سال لگتے ہیں, کم سے کم, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس دوران آبادی آپ دیکھ لیں کتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے, اس دوران جتنی بھی بچیاں ہیں وہ پڑھیں گے نہیں, یا ان کو داخلوں کے کم سے کم مواقع ملیں گے. سرکاری اسکولوں میں داخلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ باتیں ہیں چیمہ صاحب, خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور ان کو ایکسپوجر دیا جائے, تعلیم دی جائے, ایکسپوجر دیا جائے. کیا کاکس کی میٹنگ تھی؟ جی, کاکس والوں نے ایک میڈیا انٹریکشن بلایا ہوا تھا, اس میں میڈیا کے چند لوگوں کو بلایا ہوا تھا. وہاں پر سلیکٹڈ جو ایک جرنلسٹ سلیکٹڈ نہیں, انہوں نے تمام میڈیا کے اداروں کو دعوت دی تھی. تو میں آپ کی طرف بائی نیم انویٹیشن آیا ہوگا. جی, میں جیو کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو مجھے دفتر والوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں. تو میں تب بھی میں نے کہا کہ آج بڑی ٹائی شیل کہا کہ آئے کیوں صاحب یہ اس تقریب کے لیے نہیں تھی, وہاں پر مرد زیادہ تھے بائی دا وے. اچھا. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب ہو گئی ہماری باتیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جس طرح سردار تنویر کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ ان کو غلط ہے, مجھے بہت اچھا لگا ہے. آپ نے اصولوں پر بات کی ہے, لیکن ساتھ ہی اسی ساتھ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو یہ اب میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا. نہیں پوائنٹ آف ویو, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. تو ناظرین, ہم نے گفتگو کی ہے, امید ہے آپ کو ہماری گفتگو سے کچھ معلومات بھی ملی ہوں گی, کچھ بیک گراؤنڈرز بھی ملے ہوں گے. ہمیں اگر آپ نے معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے, اور اگر ہمارے بارے میں اچھا یا برا کوئی کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.